औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 19 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले हम नज़र डाल लेते हैं कल के सवाल के जवाब के ऊपर। कल के जो सवाल था वो हम में से हर एक के घर का मसला था, और ये तो दिन रात एक्सपीरियंस करने वाली कुछ चीज़ें होती हैं, और आपने बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे इश्यूज़ बताए। वाक़ईतन निकाह हमारे माशरे में बहुत मुश्किल चीज़ है। हालांकि इस चीज़ में जो हमें इस्लामिक कॉन्सेप्ट मिलता है वो तो सिर्फ इजाब व कबूल का मिलता है कि गवाहों के सामने निकाह पढ़ा दिया जाए, जो कि कुल ड्यूरेशन मैक्सिमम आधे घंटे का बनता है, और एक खाना जो लड़का अपने हस्ब इस्तात ऐलान के तौर पे अपने करीब के लोगों को खिला दे, बस। इसके अलावा कोई तफसील नहीं मिलती। फिर किस चीज़ ने मुश्किल बनाया? मैं अगर एक लफ्ज़ में इसका जवाब दूँ, हमारा माइंड सेट। और इसका ताल्लुक किसी एक मुल्क, एक जगह, एक कल्चर से नहीं है। इस्लाम असल में शुरू ही माइंड सेट बदलने से होता है। अब यहाँ पे जो चीज़ों ने प्रॉब्लम क्रिएट की है उसमें हमारी इंतखाब, चाहे वो लड़के का हो चाहे वो लड़की का हो, दोनों के लिए मयारात इतने ज़्यादा तय कर देना कि जो मुश्किल से ही पूरे हो सकें। हमें हदीसों में ये मिलता है कि लोग निकाह के लिए जिस लड़की को देखते हैं वो उसका नसब देखते हैं, वो उसका माल देखते हैं, वो उसकी शक्ल देखते हैं। तुम निकाह के लिए तकवा देखना, और ये शायद वो आखिरी चीज़ है जो हम देखते हैं। और फिर यही एक्सपेक्टेशन हम लड़के की तरफ, उसका सेटल होना, घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना होना, घर का अपना होना, ये तब, और अपेरेंस भी, ये सारी चीज़ें हम साथ साथ देखते हैं। उन चीज़ों ने हमारे लिए मुश्किल कर दी है। और उसके बाद ये कि जो रसूमात और जो चीज़ें हमारे माशरे में बढ़ चुकी हैं, जो इसराफ़ है, जो लोगों की तवक्कुआत हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने अपने लिए मुश्किल कर दी हैं, जिसमें लेना देना, जोड़े देना, जहेज़ का देना, तहाइफ देना, पूरे ख़ानदान को लेके चलना, फिर उसमें थीम, फिर उसमें इवेंट मैनेजर, तो पता नहीं क्या क्या। जबकि हर एक को मालूम होता है कि खर्च करने वाला भी मुश्किल से खर्च कर रहा है, और वही पैसा अगर उसी कपल को सेटल करने में लगा दिया जाए, ये बात तो हमें साफ साफ समझ आती है ना। ये तो अकल का तकाजा है कि लाखों रुपए उस तकरीब में लगाने के बजाय अगर उस कपल को दे दिए जाएं तो उनके मुस्तकबिल के लिए और बेहतर हो जाए। लेकिन क्या चीज़ नहीं करने देती? असल में यही वो चीज़ें हैं कि हमने अपने आबा अजदाद को करते देखा है, हमने अपने माशरे को करते देखा है। तो कौन है जो पहला स्टेप लेगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? और हम में से हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम में से कोई इससे बरी-उज़्ज़िम्मा नहीं हो सकता, क्योंकि माशरे में जो चलन आप डालते हैं, जो ट्रेंड आप सेट करते हैं, जो मिसालें आप बनाते हैं, आपके ज़िम्मे वो आती हैं। आप अच्छी मिसाल कायम करें या बुरी मिसाल कायम करें, दोनों जो है वो आपके लिए आगे चल के सिलसिला जारी करती हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि हर शख्स दोहरी जिम्मेदारी उठाता है, अपनी भी और दूसरे लोगों के भी। और दूसरी बात यह कि जितना निकाह मुश्किल होगा उतना माशरे में ज़िना फैलेगा। उसके बाद हम शुरू करते हैं पारा नंबर 19। शुरू होता है, सूरह फुरकान हमारी चल रही थी। क़यामत के दिन की मंज़रकशी की है कि आसमान से बादल नमूदार होगा, लोग खौफज़दा होंगे। उस रोज़ हकीकी बादशाही सिर्फ रहमान की होगी, रहम करने वाले की, क्योंकि उसके रहम के अलावा और कोई सहारा नहीं होगा। उसके बाद भी फरमाया कि जब रसूल केसेस पेश करेंगे ना अपनी उम्मत के बारे में, तो वो कहेंगे कि मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। यहाँ पे लफ्ज़ महजूरा इस्तेमाल हुआ है, जिसके दो माने हो सकते हैं। एक तो ये कि हजर किया था कुरान के साथ, उसको माना नहीं था, इनकार किया था। एक ये कि हुजर किया था कुरान के साथ, यानी उसका मजाक बना दिया था। और मजाक बनाने का मतलब ये है कि किताब में कुछ लिखा है और मैं वो कर रही हूँ जो मेरा दिल चाह रहा है। मजाक बनाना यही है कि किताब पुकार पुकार के कह रही है और मैं उसको खातिर में ही नहीं ला रही। और उसके बाद फिर कुरान के वक्तन फ़वक्तन उतरने की हिकमत बयान की गई है कि जो कुरान अल्लाह ताला ने नाजिल किया, एक साथ नहीं दिया, इसलिए कि आपको आहिस्ता आहिस्ता याद हो, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम पहुंचा रहे थे उसमें जो एतराज़ात आ रहे थे, मराहिल आ रहे थे, तो वो साथ साथ जवाब देता चला जा रहा था। फिर ये कि वो दिल में जगह बनाए, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी डोज आ रही थी, ताकि उसकी जगह बनती जाए, और उसके साथ साथ अमल करना भी तो आसान हो ना। अगर सारे अहकामात एक साथ आ जाते तो कितना मुश्किल हो जाता। इसलिए चाहे वो नमाज का हुक्म हो, चाहे वो शराब की हुर्मत का हुक्म हो, तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप नाजिल होती रही हैं। उसके बाद ये कि वो रहनुमाई करे, कुरान साथ साथ बताता चला जा रहा था। जैसे हमने कल ही सूरह नूर पढ़ी है कि जब जो जो वाक़यात आ रहे थे, कुरान खुद ही बताता जा रहा था कि अब ये अहकामात ये हैं, अब माशरे में ये किया जाए, क़वानीन ये बनाए जाएँ। फिर उसके साथ साथ कुरान को तरतीब देना, अल्लाह ताला की मर्ज़ी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान को तरतीब दिया। फिर फरमाया कि अज़ाब तो आता रहा है, पहले भी आता रहा है, आइंदा भी आ सकता है, ये कोई अनहोनी चीज़ नहीं है। फिर ये कि जिस शख्स ने ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया, ये हमने पहले पढ़ा है ना कि बहुत सारे लोग अपने आप को ही अपना खुदा बना लेते हैं। तो उनकी मिसाल दी है कि वो जानवरों की तरह हाँके जा रहे हैं। जैसे एक जानवर है ना, जिस तरफ ले चलो उस तरफ चलेगा,
جہاں گھاس نظر آئی وہاں لپک جائے گا۔ تو ایک انسان جو نفس کے پیچھے بھاگتا ہے نا، نفس کسی بھی شکل میں ہو، اپنی پسند یا اپنی ترجیحات کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ پھر جانور کی طرح ہی ہوتا ہے۔ جہاں کوئی اٹریکشن نظر آئی وہاں لپک کے چلا گیا، کوئی اصول ضابطے زندگی کے نہیں ہوتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ قرآن کو لے کے جہاد کبیر کرو، یعنی ایک تو وہ جہاد ہے جو تلواروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ایک وہ جہاد ہے جو قرآن اٹھا کے قرآن کو پھیلا دو، قرآن سے جد و جہد کرو، ہر چیز کے خلاف جو چیز قرآن سے ٹکراتی ہے اس کو بدلنے کی پوری کوشش کرو۔ اور اس کے بعد ایک بہت ہی پیارا لفظ آتا ہے، عباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں؟ پہلے ہی آیا تھا قیامت کے دن بادشاہی رحمان کی ہوگی، رحم کرنے والی کی، لیکن رحمان کے اپنے بندے کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے جوڑ کے یہاں پہ ذکر کیا ان لوگوں کا۔ اچھا، جو صفات آئی ہیں نا رحمان کے بندوں کی، اگر آپ اس کو تقسیم کریں تو اس میں عبادات اتنی تھوڑی سی آئی ہیں، مجھے تو یہ لگتا تھا کہ شاید لسٹ میں ہوگا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیحات، نہیں آئی۔ صرف یہ کہ شرک سے گریز اور سجدہ اور قیام اللیل، رب سے تعلق۔ اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شخصیت کی آئی ہیں، پرسنالٹی، لوگوں سے تعلق۔ پہلی چیز یہ کہ نرم چال، یہ جو چال آپ کی باڈی لینگویج ہوتی ہے نا، چال میں ایک تو چال چلن ہم کہتے ہیں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی باڈی لینگویج کیا ہے، جیسے انسان کی پرسنالٹی ہوتی ہے نا، وہ اس کی اظہار ہوتا ہے اس کی چال سے، اس کے چلنے سے۔ دوسری بات یہ کہ وہ خرچ میانہ روی سے کرتے ہوں، نہ بہت فضول خرچ ہوں نہ بہت بخیل ہوں۔ تیسرا یہ کہ ناحق قتل سے گریز کرتے ہوں۔ ناحق قتل کا ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو قرآن میں قتل جائز قرار دیے گئے ہیں ان کے علاوہ کسی کی جان نہیں لیتے، جھوٹ پہ گواہ نہیں بنتے، کسی جھوٹی چیز کا حصہ نہیں بنتے، جاہلوں سے گریز کرتے ہیں، لوگوں کے منہ نہیں لگتے، اور اگر کوئی ان کے سامنے جاہل آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی، اور اپنا راستہ الگ کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ زنا سے پاک رہتے ہیں، اور یہ چیز ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے کہ زنا کی طرف جانے والی ہر چیز سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ پھر لغویات سے دور رہتے ہیں، جو آپ نے ابھی فہرست بنائی تھی نا لعب کی، کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو لغویات میں آتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ پھر فکر مند ہوتے ہیں، اپنے لیے فکر مند ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ اللہ جہنم سے ہمیں بچا لے۔ یعنی ایک جو کانشیسنس ہوتی ہے نا کہ ایک انسان دنیا میں بے پرواہی کی زندگی نہ گزارے، وہ ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ لیکن ان تینوں چیزوں میں جو چیز سب سے زیادہ غالب مجھے اس میں نظر آئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی اپنی شخصیت کیسی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں دوسرے ربع کی طرف۔ سورہ شعراء، یہ بھی مکی صورت ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تسلی دی جاتی ہے کہ اے نبی، کہ آپ غم کے مارے اپنی جان کھو دیں گے؟ کیا غم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ صرف یہ کہ میری قوم ایمان نہیں لا رہی۔ اور پھر اس کے بعد تسلی دینے کے بعد حضرت موسیٰ کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو وہاں سے راستہ نکالا تھا جہاں سے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، سمندر پھاڑ کے اس کے اندر سے ان کو گزروا دیا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم کے الفاظ دہرائے ہیں، اور دعا کی بھی یہاں پہ ہمیں بتائی گئی ہے، اور وہ الفاظ بہت ہی پیارے ہیں، اور وہ بہت بڑی تسلی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے کہ اے نبی، ابراہیم بھی یہی کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ کہ میرا تو خالق حقیقی، میرا رب تو اللہ ہی ہے، وہی مجھے پیدا کرتا ہے، وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی موت دے گا، وہی زندگی دے گا، اور مجھے لالچ ہے، طمع کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ مجھے لالچ ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ اس کے بعد قوم نوح کا ذکر آتا ہے۔ پارہ نمبر 19 کا جو تیسرا ربع ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے ذکر تو دوبارہ کیے ہیں، لیکن اس دفعہ زاویہ مختلف ہے۔ پہلے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ ساری قومیں عذاب کا شکار ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی۔ پھر ایک جگہ ذکر آیا تھا کہ ان ساری قوموں کو ایک ہی پیغام دیا گیا تھا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس دفعہ ان قوموں کو ذکر کرنے کی وجہ مختلف ہے۔ اس دفعہ ذکر یہ کیا گیا ہے کہ سارے نبی گئے، سب نے اللہ کی طرف بلایا، اور سب نے ایک ہی جملہ کہا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ کیا تم اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں اللہ سے کوئی ڈر نہیں لگتا؟ قوم عاد کا ذکر ہے، بڑی بڑی عمارتیں بنا لیں، اور بڑی بڑی عمارتیں بنانے کے بعد ایک ذہن میں ایک تصور تھا نا کہ اب تو ہم کتنا کچھ جان گئے ہیں، اب تو ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، اب تو ہمارے اندر کتنی طاقت، کتنی ٹیکنالوجی، کتنی ترقی۔ لیکن ان سے بھی کہا گیا اللہ کا خوف نہیں رکھتے۔ پھر اس کے بعد قوم سمود، جو کہ فسادی لوگوں کی اطاعت کرنے لگے، جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ ان لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد پھیلا دیتے، اپنی لیڈرشپ سوچو کہ تم کس کے ہاتھ میں دے رہے ہو۔ پھر قوم سمود کی بھی یہی فرمایا گیا کہ کیا تم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے؟ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تمہیں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے؟ پھر قوم لوط ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے، ان سے بھی یہی پوچھا گیا۔ پھر اس کے بعد اصحاب الایکہ کا ذکر ہے کہ جو لوگوں کو گھاٹا دیتے تھے، ان سے بھی یہی کہا گیا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟
میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات کی تھی کچھ دیر پہلے، اور میں دوبارہ یہ بات دہرا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو جرائم گنوائے ہیں نا، اس کا بڑا تعلق زمین میں فساد برپا کرنے سے ہے۔ خواہ وہ ہم جنس پرستی ہو، خواہ وہ لوگوں کو گھاٹا دینا ہو، ترازو میں ڈنڈی مارنا ہو، فساد کا برپا ہو جانا ہو، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے حقوق کی ابھی بات ہی نہیں کی، حالانکہ وہ بھی بہت اہم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی خاص طور پہ بات کی ہے جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ عبادتیں بھی بہت اہم ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، انفاق بہت اہم ہے، لیکن جو چیزیں لوگوں کو متاثر کرنے والی ہیں ان کے اثرات بہت بہت دور تک جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی حالانکہ یہ ساری قومیں وہ بھی تو تھیں کہ جنہوں نے نبیوں کو تنگ کیا ہے، جنہوں نے اسلام لانے سے انکار کیا ہے، لیکن یہاں پہ جو جرائم گنوائے گئے ہیں نا، وہ ہیں جو زمین میں مسائل پیدا کرتے ہیں، جو اللہ کی زمین پہ فساد برپا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ذکر آئے اس قرآن حکیم کا، پہلے بھی آیا تھا، دوبارہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں، میرے ہاتھ میں دے دی، فرمایا کہ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ پہلی چیز جو درست ہو جانی چاہیے، جو سورہ فاتحہ میں ہی پہلے سپارے میں پہلے جملے میں الحمدللہ رب العالمین، جو ہر نماز میں ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین، مسائل شروع اسی کانسیپٹ سے ہوتے ہیں کہ انسان اس دنیا کا رب کس کو مانتا ہے۔ اگر انسان یہ بات مانتا ہے کہ ان تمام جہانوں کا رب اللہ ہے، وہی چلا رہا ہے، وہی کھلا رہا ہے، جو ابھی حضرت ابراہیم کی دعا کے الفاظ تھے کہ وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی زمین سے کچھ اگاتا ہے تو میرے رزق کا بندوبست ہوتا ہے، وہی بارش دیتا ہے تو یہ غلہ نکلتا ہے، تو میں تو ہر چیز کے لیے اللہ کے محتاج ہوں ہی، لیکن اگر میں اس کو قبول کر لوں کہ اللہ رب العالمین میرا رب ہے، پھر یہ میرے لیے صرف بک نہیں ہے، پھر یہ میرے لیے مکمل ہدایت ہے جو میرے پالنے والے نے میرا مینول میرے ساتھ بھیجا ہے۔ جیسے کہ ہمارے موبائل کے ساتھ بھی ایک مینول ہے، میں اگر بلینڈر بھی خریدوں گی تو اس کے ساتھ ایک مینول ہے، کوئی بھی چیز خریدنے جاتی ہوں ایک چھوٹی سی کتاب اندر سے نکلتی ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ تم کوئی غلطی کر جاؤ، اور ایسا نہ ہو کہ تم اس کو جلا دو یا تم خراب کر دو۔ بنانے والا ساتھ ہدایات بھیجتا ہے، کیونکہ استعمال کرنے والے کو نہیں پتا کہ کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے میرا اور آپ کا مینول ساتھ بھیجا ہے، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میں اپنے آپ کو کیسے کیسے نقصان پہنچا لوں گی، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں وہ پڑھوں، مجھے معلوم ہو کہ ہاں تمہارے لیے بھلائی، فلاح، آسانی کس راستے میں ہے۔ لیکن مجھ سے بڑا بدقسمت کون ہوگا کہ اگر میں نے پوری زندگی وہ مینول ہی نہیں پڑھا، اور نہ پڑھنے کا وجہ کیا ہو سکتی ہے، یا تو یہ میں اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتی۔ تو اسی لیے یہاں پہ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ وہ نازل کس نے کیا ہے، اس کی عظمت کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے، اس رب العالمین نے جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے اور اس کائنات کو چلانے والا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ صاف صاف عربی زبان میں آیا ہے، بہت آسان ہے سمجھنا۔ ابھی ہم اتنے دن سے جو قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا قرآن پڑھنا بہت مشکل کام ہے؟ نہیں ہے، قرآن دلوں میں اترتا ہے، انسان یکسو ہو کے بیٹھتا ہے تو قرآن کی ایک ایک آیت سمجھ آتی ہے، عربی زبان میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ زبان ہے۔ لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں ٹرانسلیشن مل جائے، ہم کیوں نہ عربی زبان یاد کرنے کی کوشش کریں۔ ہم بہت ساری زبانیں خوشی سے، مجبوری سے پڑھتے ہیں، ہماری نیشنل لینگویج نہیں ہوتی لیکن ہم انگلش پڑھتے ہیں، ہم سندھی پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں مارکس چاہیے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی ڈرامہ پسند آ جاتا ہے، ہم ٹرکش لینگویج پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں دنیا بھر میں سب سے زیادہ بولی جانے والی لینگویجز کی فکر ہوتی ہے، تو پھر ہم اور لینگویجز یاد، کبھی اسپینش، کبھی کچھ اور یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ فرینچ کی کلاسز لے رہے ہوتے ہیں، تو عربی کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی زبان جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بات کی ہے، جس میں زیادہ اچھی طرح سمجھ سکوں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے، میں کیوں نہ عربی بولوں اور میں کیوں نہ عربی سیکھوں؟ تو ضرور کوشش کیجئے کہ جتنا پاسبل ہو ہم عربی لینگویج ضرور سیکھیں۔ تیسری بات یہ کہ یہ کتابوں کی جو پہلے آ چکی ہیں ان کی تصدیق ہی کرنے والی چیز ہے، کوئی ایک دم نئی چیز نہیں آئی ہے، بلکہ جو ہدایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم کے زمین پہ آنے کے بعد ایک سلسلہ چل رہا تھا، اسی کا تسلسل ہے جو آج تم تک پہنچا ہے۔ اس لیے اس قرآن کی عظمت کو محسوس کرنا، اس سے محبت رکھنا، اس سے تعلق رکھنا اور اس کو سمجھنا اس نیت کے ساتھ کہ میرا رب مجھ سے مخاطب ہے، بہت اہم ہے۔ پھر ہم آ جاتے ہیں چوتھے ربع کے اوپر۔ یہاں پہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات اور نبیوں کو دیے ہوئے معجزات گنوائے ہیں۔ ہم نے یہ سورت جب شروع کی تھی تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے تھے نا، آس پاس حالات مشکل بھی ہوتے ہیں، بظاہر روشنی نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی، کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی ایسی مشکل آئی ہے، اہل حق کو کوئی مشکل آئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کی مدد کی ہے جہاں سے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے احسانات بھی گنوائے گئے ہیں اور نبیوں کو دیے ہوئے معجزات بھی گنوائے گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو جو معجزات دیے گئے تھے اس میں سے 2 اہم چیزوں کا یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈالتے تھے اور وہ سانپ یا اژدہے کی شکل اختیار کر لیتی تھی۔ دوسرا ان سے کہا جاتا تھا کہ اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈالو اور وہ چمکتا ہوا نکلے گا۔ حضرت داؤد اور سلیمان کو بہت علم دیا گیا تھا اور خاص طور پہ حضرت سلیمان کو یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ وہ پرندوں کی بولیاں اور جانوروں کی باتیں سمجھ لیتے تھے اور ان کے لشکر میں یہ سب شامل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو کائنات کی ساری چیزیں نا، ہم نے اس سے پہلے غزوہ احد، غزوہ بدر اور مختلف تبصرے پڑھے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات کی جو ساری چیزیں ہیں، چاہے وہ بادل ہو، چاہے وہ بارش ہو، چاہے وہ ہوا ہو، یہ ساری چیزیں اگر انسان ایمان پہ چلتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کا ساتھ دینے کے لیے آ جاتی ہیں، اور اگر نہیں چلتا ہے تو یہی ساری چیزیں اس کے اگینسٹ ہو جاتی ہیں۔ اب حضرت موسیٰ کا جو سمندر کے اندر سے گزر جانا تھا، کہ انسان کبھی تصور کر سکتا تھا کہ اللہ یہ بھی کر سکتا ہے؟ پھر مختلف غزوات کے اندر کہیں پہ بارش کا ہو جانا کہ پانی نیچے کی طرف چلا جائے، کہیں تیز ہوا کا آنا، یہ ساری چیزیں اسباب قدرت ہیں اور یہ سارے اسباب قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اللہ کی قدرت ہماری تھوڑی سی جو کوشش ہے اس سے بہت زیادہ ہے، اور ہماری کوششوں میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اضافہ کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کو جو دعوت دی تھی اور اس کو پرچہ بھیجا تھا کہ اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ، اور اس کے بعد وہ واقعہ ہے کہ اس نے بہرحال پھر آخر میں اللہ کی اطاعت قبول کی اور اسلام لائی۔ پھر ذکر ہے قوم سمود اور قوم لوط کا، لیکن اس دفعہ ذکر یہ ہے کہ دونوں یہ کہتی تھی کہ چلو چلو ہم کچھ کرتے ہیں، ہم یہ منصوبہ بناتے ہیں، ہم ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری چالیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب تمہارے رب کا حکم آتا ہے۔ اور آخر میں ایک بہت اہم سوال کیا ہے، یہ بتاؤ یہ سارے واقعات پڑھنے کے بعد، یا میں یہ کہوں 19 سپارے پڑھنے کے بعد، یہ بتاؤ اللہ بہتر ہے یا وہ معبود؟ کون بہتر ہے؟ وہ جس پہ تکیہ نہ کیا جا سکے، جس سے مانگا نہ جا سکے، یا وہ اللہ جس سے جب لگ کے دعا مانگی جائے نا، اور اس کو آپ تجربہ کر کے دیکھیے، جب آپ اللہ کے سامنے رو کر صرف اللہ سے خالص ہو کے دعا مانگتے ہیں، جب آپ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ آپ کی دعا سنی گئی ہے۔ اور پھر وہ اللہ جو ان ساری چیزوں کا حل کر سکتا ہے جن کو انسان نہیں کر سکتے، اور پھر وہ اللہ جو سب سے زیادہ رازدار ہے، جس سے میں ہر بات کر سکتی ہوں اور مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ وہ میری بات کو کس طرح سمجھے گا اور کس طرح کہے گا اور کس طرح کسی اور کو پہنچا دے گا، وہ اللہ۔ اور پھر وہ اللہ جس کے ہاتھ میں اسباب قدرت ہیں، لوگ نہیں کر سکتے میرے مسائل حل، لوگ نہیں جانتے میری خواہشات، میری ضروریات، میرے دل کے معاملات، میری پریشانیاں، میرے غم، لوگ نہیں جانتے، صرف اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ بہتر ہے، یہی سارے معبود، صرف اللہ۔ تو اللہ ہی کی طرف رجوع انسان کو سکون بھی دے سکتا ہے، امن بھی دے سکتا ہے۔ یہاں پہ آ کے سپارہ ختم ہوتا ہے۔ آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ الشعراء کی 7 آیتیں، آیت نمبر 213 سے لے کے 220 تک، ان 7 آیات میں ہمیں کیا ہدایات ملتی ہیں؟ یہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بھیجیں گے۔ اور آج کی جو دعا ہے، آج کے سپارے میں بہت ساری دعائیں آئی ہیں، 4 دعائیں آج کے سپارے میں آئی ہیں۔ سورہ فرقان کی 2 دعائیں ہیں، سورہ شعراء کی دعا ہے اور سورہ نمل کی دعا ہے۔ سورہ نمل کی دعا ہم پڑھ لیتے ہیں آج، اور اسی پہ ہم آج اس سپارے کا اختتام کریں گے۔ دعا یہ ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ، میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اپنی رحمت سے مجھے صالح بندوں میں شامل کر لے، آمین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام کروا لے کہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں۔ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم پارہ نمبر 20 کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ